अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज दिन है बुध का और तारीख़ है 14 दिसंबर सन 2022। दोस्तों आज के व्लॉग में एक बहुत मज़े की बात आपसे शेयर करती हुई जाऊँ। एक गाय लाहौर से भागती हुई दूसरे शहर को जा रही थी। हाथी ने उसे रोका और भागने की वजह पूछी। गाय बोली, लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है कि मुल्क की तमाम भैंसों को कैद किया जाए। हाथी बोला, तुम तो गाय हो, भैंस नहीं। गाय ने कदरे तहम्मुल से जवाब दिया, हाँ मुझे पता है कि मैं गाय हूँ, लेकिन अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो अगले 20 सालों तक वो ये साबित करते रहेंगे कि मैं गाय हूँ, भैंस नहीं। और ये बात सुनकर हाथी भी भागने लगा। दोस्तों कुछ ऐसा ही आजकल हमारे मुल्क में हो रहा है और बेगुनाह लोगों को सज़ाएं दी जा रही हैं और जो मुजरिम हैं उनको बरसर इक़्तिदार लाया गया है। उनके जुर्म साबित होने के बावजूद उन्हें अदालतों से रिहाई मिल रही है। सुनता जा शर्माता जा, ये देश है अंधे कानून का, ए चांद यहाँ तक निकला ना कर। रिदा, क्या कहेंगी आप इस इंसानी हकूक़ की तज़लील के बारे में? अस्सलाम वालेकुम शमीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। शमीम, दो बातें आपने की, एक मुजरिम और एक मज़लूम बेगुनाह इंसान, ठीक है ना। मुजरिम का अगर आप दिमाग में लेकर आए, माजी को तो आप छोड़ दें, अगर हाल में देखें आप, अभी ताज़ा सुलेमान शहबाज हमारे आए हैं पाकिस्तान, जो कि एक सेटिस्फाइड मुजरिम है, बिल्कुल ठीक है ना। उन पे सारे केसेस आवाम जानती है, पाकिस्तानी आवाम को पता है, केसेस उन पे चल रहे थे, ना कि उसकी मज़े की बात, ना उस पर उन केसेस पे तहकीकात हुई, ना वो तहकीकात में शामिल हुए, और जिन्होंने तहकीकात करनी थी वो शायद कहीं जाके मर गए हैं, और जिन्होंने करप्शन की केसेस उनके ना क्या साबित करने थे, उनको बेदर्दी शहीद कर दिया गया हमारे अरशद शरीफ को, ठीक है ना। और फिर जब उनको शहीद कर दिया गया शमीम, तो फिर वही बातें बेगुनाह की बात आती है, तो फिर अरशद शरीफ समय पहले आते हैं उसमें। अरशद शरीफ के लिए जब इंसाफ के लिए हम निकले तो ये अदालतें घर जाके कहीं सो गई, इनके ईमान सो गए, ये अंधे बहरे कोंगे हो गए शमीम। फिर चले अरशद शरीफ को अगर आप देखिए, फिर एक और अगर हम बात करें, अगर हाल की बात करें और बेगुनाह की बात करें, तो आदम सवाती बेगुनाह हैं। उनका क्या जुर्म था जो उनके साथ हो रहा है? कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि सिंध में शायद उनको इंसाफ मिल जाए। सुनने में आता है कि बड़े से बड़ा केस सिंध की अदालत में रिजॉल्व हुआ है, तो शायद आदम सवाती को अदालत से इंसाफ मिल जाएगा। मगर फिर सुनने में आया कि आदम सवाती का जो केस जज लड़ रहे थे, जिन्होंने फैसला सुनाना था, उनकी ट्रांसफ़र हो गई है। जी। जब यहाँ पे जज फैसले करने निकलते हैं, कुछ के ईमान जाग जाते हैं तो ये उनका ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर ट्रांसफ़र नहीं करते तो फिर जो मरियम बीवी ने इनकी वीडियोस बना के रखी हुई, उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि हम आपकी बीवी, आपके बच्चों की, आपकी बीवी को, आपकी बेटियों को आपकी वीडियोस दिखा देंगे, और जब वो वीडियो से ब्लैकमेल नहीं होते तो उनको शहीद कर दिया जाता है। ये तो हमारे मुल्क का हाल है। मैं कहती हूँ काले कोट पहन के ना इनके दिल भी काले हो गए, इनकी आंखों के आगे काले पर्दे डल गए इन जजेस के। और मैं कहती हूँ अब इंसान को ना अदालतों से इंसाफ मांगने के बजाय अल्लाह मियाँ की तरफ ही देखना चाहिए, क्योंकि अब इनके हाथों में तो मेरे ख्याल से इंसाफ रहा ही नहीं। जी बिल्कुल। दोस्तों रजीम चेंज ऑपरेशन पूरे ज़ोर शोर से जारी है। इसका इख्तिताम एटमी टेक्नोलॉजी के फ़रोग़्त और पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने पर हो रहा है। पीडीएम के ख्वाब पूरे होते नज़र आ रहे हैं। क्या बोलेंगी इस इम्पोर्टेड हुकूमत की खुदगर्जी के बारे में? रिदा, आप शमी, फ़रोग से याद आया, मैं सुनने में आ रहा है कि रोज़वेल्ट जो हमारा होटल है, इन्होंने वो भी फ़रोग कर दिया है। बहुत ही सस्ते दामों में इन्होंने अमेरिका में जो रोज़वेल्ट होटल है उसको फ़रोग किया है। इससे पहले अगर आपको याद हो तो इन्होंने इस्लामाबाद जो एयरपोर्ट इन्होंने नया बनाया था, अगर आप वहाँ जाएँ तो एक लग्जरी कहते हैं ना, और एयरपोर्ट इन्होंने बनाया, इतना पैसा उस पर लगाया और बहुत ही एक आला एयरपोर्ट बनाया, मगर इन्होंने फिर इसको कतर एयरलाइन को गिरवी रखवा दिया लीज पर। मैं कहती हूँ इतना पैसा आवाम का लगाने के बाद इन्होंने इसको लीज पे रखवा दिया। फिर अब रोज़वेल्ट होटल ही फ़रोग करने चले हैं, और फिर सफारती इमारत भी इन्होंने मेरे ख्याल से फ़रोग करने की कोशिश करना चाहिए, कर दी है या कर रहे हैं, अभी बात मुझे कंफर्म नहीं है। सुनने में आया सफारती इमारत में 70 लाख डॉलर लगे थे उसको सजाने में, उसको खड़ा करने में, और अब ये इसको 68 लाख डॉलर में सेल करने चले हैं। और फिर एक कहते हैं अमेरिकन सिटीज़न है आसिफ ईमान, उनका मेरे ख्याल से नाम है, तो उन्होंने दावा किया है कि वो इमारत जो है 12 मिलियन डॉलर में ख़रीदने को तैयार हैं। वो दावा कर रहे हैं इस बात का कि वो इमारत वो खरीदने को तैयार हैं 12 मिलियन डॉलर के अंदर। मगर फिर कहते हैं ना, इन्होंने अपने किसी चहीते को वो सेल करनी है, मुल्क की असासे वो इस तरह से बेच रहे हैं। इनके लिए तो कोई बात है ना, उतना ज़रूरत का पैसा इनको चाहिए जितनी कि इनकी इनको अपनी जेबें भरने में काम आए। इनको पाकिस्तान का तो कोई वो एहसास नहीं है, लेकिन अपने किसी चहीते को सेल करेंगे, बेचेंगे, जिसके बूट पॉलिश करके आज यहाँ पहुँचे। बिल्कुल। दोस्तों बिलावल भुट्टो एक बार फिर न्यूयॉर्क के दौरे पर चले गए हैं। अभी तक तो वो मौजें ही कर रहे थे, फीफा वर्ल्ड कप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे थे, और अब अचानक जो है वो न्यूयॉर्क के दौरे पर निकल गए हैं। अब दोबारा वो सैर करने
چلے گئے ہیں. دوستو تقریباً 250 کروڑ روپے پچھلے 7 مہینے میں غیر ملکی دوروں پر بلاول بھٹو جو وہ خرچ کر چکے ہیں, یعنی کہ سرکاری خزانے سے یہ رقم ادا کی جا رہی ہے. ردا اس بارے میں کیا کہیں گی آپ؟ شمیم ان کے پاس اتنے ڈالرز آئے کہاں سے؟ پہلا سوال تو یہ بنتا ہے ان کی کوئی میلے چل رہی ہیں؟ بالکل. کہتے ہیں نا جو سیلاب زدگان کے لیے انہوں نے امداد جمع کی تھی وہ سیلاب زدگان تک پہنچی ہی نہیں, وہ سارا پیسہ یہ کھا گئے. یہ انہیں پیسے پہ دورے کیے جا رہے ہیں, عوام کے پیسے پہ دورے کر رہے ہیں. جو انہوں نے سیلاب زدگان کو دکھا کر جو انہوں نے امداد جمع کی تھی وہ سیلاب زدگان تک پہنچی ہی نہیں. سننے میں آ رہا ہے کہ کافی علاقوں میں ابھی تک پانی خشک ہی نہیں ہوا, وہاں پہ بیماریاں پھیل رہی ہیں. ان کا برا حال ہے سندھ کا, میں کہتی ہوں. اور ان کا تو دل نہیں بھرا باہر, جب سے یہ وزارت میں آئے ہیں یہ باہر ہی ہیں, انہوں نے پاکستان کی طرف پلٹ کے دیکھا نہیں. پھر اگر ان سے کوئی سوال کرے کہ باہر اتنے ٹورس کر کے انہوں نے پاکستان کو کیا فائدہ دیا ہے, کوئی تو سوال کرنے والا ان سے کھڑا ہونا. جو بغل بچے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں, سمجھ آتی ہے ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ان سے سوال کیا جائے. مگر وہی بات ہے ان سے کوئی تو سوال کرے کہ انہوں نے اتنے ٹورس کر کے پاکستان کو کیا فائدہ دیا ہے, کیوں ہی پاکستان کے عوام کے پیسے پہ اتنے ٹورس کر رہے ہیں. جی جی دوستو, سرکاری ملازمین کو تنخواہیں ملنی جو ہے وہ بند ہو گئی ہیں. حکومت کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ وہ ان کی تنخواہیں ادا کر سکیں. کیا کہیں گی ردا اس کے بارے میں, جبکہ پاکستان سے کافی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ دھڑا دھڑ ملک سے باہر جا رہے ہیں؟ میں کہوں گی شمیم جو لوگ ملک سے باہر ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, اگر وہ اتنی سخت رکھتے ہیں کہ باہر جا کے اپنی زندگی اچھی طرح گزار سکتے ہیں تو میں ان سے کہوں گی, ان سے گزارش کروں گی کہ پاکستان چھوڑ کے نہ جائیں. پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے. اگر پاکستان میں مشکل آئی ہے تو آپ پاکستان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, آپ لوگ تو چلے جائیں گے مگر پیچھے غریب عوام اس کا کیا ہوگا؟ آپ لوگ اگر اتنی طاقت اتنی حیثیت رکھتے ہیں تو پاکستان کے لیے کھڑے ہوں, پاکستان کو بچائیں, آواز اٹھائیں. اکیلا عمران خان کب تک بولتا رہے گا؟ آپ لوگ عمران خان کا ساتھ دیں, پاکستانی عوام کا ساتھ دیں, ان لوگوں کا سوچیں جو آپ کے بعد یہاں رول جائیں گی. یہ تو چاہتے ہیں کہ پاکستان ساری کریم یہاں سے باہر چلی جائے اور غریب عوام کو ہم کھسوڑتے رہیں, کیونکہ ان کے اندر اتنی ہمت یہ دیتے, ان کو اتنی ہمت یہ دیتے ہی نہیں کہ وہ بول سکے. اگر بول بھی دیں تو ان کو دبا دیتے, کچل دیتے ہیں. آپ لوگ اگر اتنی حیثیت رکھتے ہیں کہ آپ باہر جا سکتے ہیں تو پاکستان کو اپنا سرمایہ دیں. پاکستان نے آپ کو بنایا ہے, پاکستان کا نام آپ کے ساتھ, آپ کسی بھی ملک کے کونے میں چلے ہیں پاکستان کا نام آپ کے ساتھ جڑا رہے گا. آپ پاکستانی ہیں, آپ کی پہچان پاکستان سے ہے. پاکستان بہت محنت سے آزاد ہوا تھا, محنت کی گئی تھی, لوگوں نے قربانی دی تھی. آپ سے کوئی قربانی نہیں مانگ رہا, مگر پلیز پاکستان کے لیے کھڑے ہوں, پاکستان کو چھوڑ کے نہ جائیں. ردا آج ایک عام پاکستانی کا ٹویٹ ہے, اس کی کوٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں, پھر آپ ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا. وہ لکھتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے وہ صرف سیاستدانوں کا اور سرکاری افسروں کا رہ گیا ہے, تو غریب عوام جو بوری بسترا سمیٹیں اور ملک سے باہر جائیں. غریب عوام کیسے ملک سے باہر جا سکتی شمیم؟ ان کے اندر اتنی سخت ہے ہی نہیں. اور کہتے ہیں نا یہ ملک اب غریبوں کا تو پہلی بات تو تھا ہی نہیں کبھی. غریب یہاں صرف کہتے ہیں نا کچل دیا جاتے ہیں, غریب کو صرف کچلا جا سکتا ہے کیڑے مکوڑوں کی طرح. عمران خان یہ تو کہتے ہیں غریب کے لیے کھڑے ہو, کب تک غلامی کرتے رہو گے؟ غریب کو کھڑا کرنا عمران خان چاہتے تھے. جی جی بس یہ بات ہے. پھر سننے میں آ رہا ہے کہ ایک اور انہوں نے جو لوگ باہر جا رہے ہیں ان کے لیے بھی پابندی لگا دی, ان کے لیے بھی باہر جانا آسان نہیں رہا. سننے میں آیا کہ صرف وہ $30,000 باہر لے کے جا سکتے ہیں. اور وہی بات ہے کہ اب دالیں بھی ہو گئی ہماری امپورٹ ہونا بند ہونے لگی ہیں کہ ہم دالیں بھی امپورٹ نہیں کر پائیں گے. اور پھر کہتے ہیں دوائیاں بھی اب ملنی بند ہو جائیں گی. جی بالکل, بہت ہی برا حال ہے ملک کا. اگر دوائیں ملنی بند ہو گئی, دالیں ہم اپنے ملک میں لگا سکتے تھے مگر کبھی حکومت نے اس طرف توجہ دی نہیں, اور یہ توجہ دے رہا تھا اس کا انہوں نے مذاق بنایا. ردا اب پاکستانیوں کو کم از کم جو ہے نا سوچنا پڑے گا. اگر پاکستانی قوم شمیم ابھی بھی اگر یہ سوچ رہی ہے کہ سیاست کا کھیل ہے یا یہ عمران خان اور نواز شریف کا کھیل ہے, یا اکیلے عمران خان اکیلا, وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ میں اکیلا یہ چیز کہ یا میرا ہی فرض ہے کرپشن کے خلاف لڑنا, یا میرا ہی فرض ہے ہر مسئلے کا حل تلاش کرنا. ارشد شریف اکیلے تھے نا تو ان کو شہید کر دیا گیا. بالکل, اگر سارے صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے نا, یہ جنگ ان سب صحافیوں کی ہوتی تو آج وہ ہمارے درمیان موجود ہوتے. پھر وہی بات عمران خان ریاض نے کی تھی, بڑے غصے سے بات انہوں نے کی تھی کہ ہم صرف جنازوں میں اکٹھے ہوں گے, زندگی میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے. اگر عوام ابھی بھی یہ سوچ رہی ہے کہ عمران خان ہمیں کیا دے گا تو نواز شریف ہمیں کیا دے رہا ہے, تو اب یہ بات بہت آگے نکل چکی ہے. ملک ہمارا ڈیفالٹ ہونے چلا ہے, اور جس حالات میں ہم آ گئے ہیں ہمارا جینا حرام ہو جانا ہے. ہم کس طرح اس ملک میں سانسیں لیں گے؟ ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی. اسپیشلی جو ہماری یوتھ ہے, میں کہتی ہوں اس کو سمجھنا نقصان ہونا ہے. نہ نوکریاں ملیں گی, نہ غذا ملے گی, اور ایک وقت آئے گا کہ ہمارے جسم سے یہ لوگ کپڑے بھی نوچ لیں گے. بالکل, بہت برے حالات کی طرف ہم جا رہے ہیں. ان کو خود تو ان پر کوئی جو ہے نا فرق نہیں پڑنا, انہوں نے تو بھاگ جانا ہے. ان کے ڈالر, ان کے بزنس, سب کچھ اولاد وغیرہ سب ملک سے باہر. انہوں نے عوام کو مفلوج بنا دیا ہے دماغی طور پہ. اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سیاست کا کھیل ہے تو اس سیاست کا کھیل اب نہیں رہا. یہ عوام کو سزا دے رہے ہیں, عوام کا خون نوچ رہے ہیں. ہم ان کو ٹیکسز دیتے ہیں. یہ ہماری جتنی مشکل سے عمران خان نے پیسہ جمع کیا تھا 7 مہینے میں انہوں نے اڑا دیا. کس کا پیسہ اڑایا؟ عمران خان کا پیسہ تو نہیں تھا.
عمران خان جو پیسہ جمع کر رہے تھے وہ عوام کا پیسہ تھا, عوام نے دیا تھا, عوام نے اپنا کہتے ہیں نا اپنا خون نچوڑ کے عمران خان کو پیسے تھے جو انہوں نے جمع کیا تھا, جو وہ عوام پہ لگا رہے تھے, عیاشیوں پہ لگا سکتے تھے. انہوں نے کتنی مرات اپنی ختم کی, وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ ختم کیا اپنے سرکار, مطلب 2.5-3 سالوں کے دورے میں مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنی اولاد سے ملنے بھی ملک سے باہر گئے. پاکستانی عوام کو سوچنا پڑے گا, انہوں نے 7 مہینے میں ان پیسوں کا کیا کیا. ہمارا پیسہ یہ اڑا گئے, کھا گئے. عوام مشکل سے ٹیکس دے رہی ہے, مشکل سے اپنا گزارا کر رہی ہے, اور یہ عیاشیاں کر رہے ہیں, ان کے ٹورز ہی ختم نہیں ہو رہے ہیں. پھر ایک اور مفرور پاکستان آ گیا, پاکستان مسلمان شہباز آ کے بکواس کر, سوشل میڈیا پہ آ کے کھڑا ہو کے بکواس کرتا ہے, سامنے اپنے صحافی کھڑے کر کے, اپنے بغل بچے کھڑے کر کے عوام کو اپنے آپ سے متوجہ کرتے ہیں. میں کہتی ہوں یہ ہیں کون؟ پہلی بات تو خاموشی ان سے کہیے, خاموشی سے آئیں اور خاموشی سے یہاں سے چلے جائیں. بکواس کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. اگر اپنے ابا کے کندھے پہ چڑھ کر آ گئے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ عوام کو متوجہ کر لیں گے, عوام کو کہتے ہیں نا باغی کر دیں گے, عمران خان کے خلاف کھڑا کر دیں گے, پہلی بات تو ان کو عوام سننا نہیں چاہتی. شمیم وہ ان کو توجہ دینا نہیں چاہتا. سب جانتے ہیں کون ہے, کہاں تھے اور کیسے تھے, اور کیسے بڑے ہوئے ہیں. بوٹ پالش کر کے ان کے ابا نے ان کو بڑا کیا ہے, اور پھر عمران خان کو الزام گھڑیوں کا لگاتے ہیں. پہلے اپنا کہتے ہیں نا اپنے اوپر جو الزام لگے ان کی صفائی دیں عوام کو. عوام وہ سننا چاہتی ہے, عوام آپ سے جواب چاہتی ہے کہ ان کیسز کا کیا ہوا جو آپ کے اوپر چل رہے تھے. عدالتیں بھی ان کا ساتھ دے رہی ہیں. عدالتوں میں بیٹھے جو جج ہیں ان کے مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا کہ عوام کس طرح سے جو ہے نا. کل کے ولاگ میں میں نے کہا تھا کہ عدالتوں پہ جو ججز آ کے بیٹھ گئے نا کالے کوٹ پہن کر, ان کو ان کی قابلیت پہ سیٹیں نہیں ملی ہیں, ان کو تحفے میں دی گئی ہیں. زبانیں ان کی ہیں, الفاظ کسی اور کے ہیں, قلم ان کے ہیں, کہتے ہیں نا ارادے اور کہتے ہیں نا فیصلے کسی اور کے ہیں. یہ صرف کہتے ہیں نا ڈگڈگی پہ ناچنے بندر ہیں, ڈگڈگی کا بجا کوئی رہا ہے اور یہ صرف ناچ رہے ہیں. ردا عوام کو سب کچھ معلوم ہے لیکن پتہ نہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ بول کیوں نہیں رہے. عوام اگر ہمارے صرف شمیم عوام تو چلیں ایک سائڈ پہ رکھیں, صرف ہمارے اگر یوتھ بولنا شروع کر دے نا, اگر یوتھ انصاف مانگنا شروع کر دے, اگر یوتھ عمران خان کا ساتھ دے. عمران خان کا ساتھ ہی کیوں دے؟ پہلی بات تو یہ ہے, عمران خان کون ہے؟ عمران خان ہر وقت عوام کو جگا رہے ہیں کہ ملک تمہارا کس طرف جا رہا ہے. وہ اپنے دکھڑے نہیں رو رہے, وہ آ کے یہ نہیں کہہ رہے مجھ پہ کیچڑ اچھالی, میرے ساتھ یہ کیا, میرے ساتھ وہ کیا. وہ عوام کو جگا رہے ہیں. اگر ابھی بھی عوام نہیں جاگے گی, میں کہتی ہوں جو لوگ باہر جا رہے ہیں وہ تو چلے جائیں گے, پیچھے رول جائے گی ہماری لوور مڈل کلاس, وہ رول جائیں گے. جو ملک جس حالات میں جا رہا ہے, ملک کو کھڑے کرنے میں کم سے کم 15 سے 10 سال لگ جائیں گے. عمران خان کو بھی پیچھے چلا گیا ہے پاکستان, ہم پستیوں کی طرف جا رہے ہیں, ڈالر ختم ہوتا جا رہا ہے, لوگ سونا خرید رہے ہیں. غریب عوام تو سونا بھی نہیں خرید سکتی. مرغی, غریب عوام کے لیے مرغی خریدنا یہ کہتے ہیں نا ایک سونے کی مانند ہو گیا. تو آپ کیا, میں کہتی ہوں اگر غریب عوام اگر ابھی بھی کھڑی نہیں ہوئی تو پھر اب حالات کس طرف جائیں گے. ایک اکیلے بندے کی بس کی بات نہیں ہے. عمران خان یا ان کی ٹیم اکیلے کام نہیں کر سکتی. عوام کو ان کا ساتھ دینا پڑے گا. اگر عوام ابھی بھی کھڑی نہیں ہوئی, میں ابھی بار بار ایک بات کہہ رہی ہوں کہ بہت مشکل حالات کی طرف ہم جا رہے ہیں. ہماری یوتھ کو چاہیے آواز اٹھائے. یوتھ میں کہتے ہیں جتنی پاور ہے نا ہماری, اور کسی میں نہیں. اگر ہماری یوتھ ہی صرف کھڑی ہو جائے گی تو یہ 1 روپیہ بھی یہاں سے باہر نہیں لے کے جا سکیں گے. اب انصاف ہمیں خود کرنا پڑے گا. ایک آئین کے دائرے میں رہ کر اگر ہماری عدالتیں سو گئی ہیں کہ وہ ہمیں انصاف نہیں دلا سکتے, انصاف ہمیں خود کرنا پڑے گا. شمیم سوچیں ذرا, سوچنے کے پیسے نہیں لگتے. عمران خان بار بار کہتے ہیں کہ سوچیں, حل سوچیں. اگر آپ لوگ حل نہیں سوچیں گے تو حل نہیں ملے گا. بالکل. اللہ میاں اکیلا کہتے ہیں نا, اللہ میں بھی کہتے ہیں کہ جب تک خود کوشش نہیں کرو کہ انصاف میں نہیں دلا سکتا. بالکل. اور پھر عمران خان کی بات ہے کہ آزادی تھالی میں رکھ کے نہیں ملتی ہے, آزادی لینی پڑتی ہے, قربانی دینی پڑتی ہے. اگر ہم قربانی دینے سے کترائیں گے تو ہم پھر پستیوں کی طرف چلے جائیں گے اور ہماری آنے والی نسلیں بھگتیں گی یہ سب کچھ. جس کہتے ہیں نا دن بہ دن ہمیں جو ہمارے صحافی ہیں بتا رہے ہیں, ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. دالیں امپورٹ ہماری نہیں ہونی بند ہو جائیں گی, ہمیں دوائیاں ملنی بند ہو جائیں گی, ہمیں گیس ملنی بند ہو جائے گی, ہمارا پیسہ گر رہا ہے, ہم چیزیں نہیں خرید سکتے, چیزیں نہیں امپورٹ کر سکتے. ہم پہلی بات تو جنریٹ ہم کر نہیں سکتے, امپورٹ ہم کر نہیں سکتے, ہم کیا کریں گے؟ بالکل. دوستو یہ اللہ کی عدالت میں کس کو پکاریں گے؟ دنیا کی عدالت کو تو انہوں نے کھیل کا تماشا بنا دیا ہے. اس ابو جہل کے خاندان کی اصل جزا اور سزا تو اللہ تعالیٰ نے ہی دینی ہے. وہاں کس کو پیسہ لگا کر فیصلہ کروائیں گے؟ ذرا سوچئے پاکستانیوں, ذرا سوچئے. سوچنے کے پیسے نہیں لگتے, سوچئے اور اس کا حل نکالیے. آپ لوگ ہی حل کر سکتے ہیں, اب اور تو کوئی نہیں کرے گا. اللہ حافظ. سوچیں. خدا حافظ.